उनकी बेटियां पढ़ेगी पर मेरी और आपकी बेटी नहीं पढ़ेगी, क्यों? कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि इनके मुताबिक एक औरत का हक ही नहीं है कि वो तालीम हासिल करे, लेकिन फिर उनको अपनी बेटी, अपनी बीवी के लिए एक औरत डॉक्टर ही चाहिए कि वो उसका इलाज करे। हिपोक्रेसी। और वही हुआ, हमने देखा पूरा उनका फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कोलैप्स कर गया है, जहाँ पे अब लोग जो है अपनी बेटियां बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं, अपने ऑर्गन्स बेच रहे हैं। हमारे बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार कोई फ़र्क ही नहीं है। द गेट वैल्यू ऑफ ओपीएम वॉज 350 मिलियन एट द गेट। आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग की गई थी, वो लड़ नहीं पाए तालिबान से। Assalamu alaikum everyone, welcome to the very first podcast of Beyond Borders. आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बेसिकली शी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट. She is also served in United Nations as a peacekeeping trainer. So please welcome Dr. Farah. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ज़ारियान? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, ऑल गुड। आज हम डॉक्टर फ़रा से बेसिकली रीसेंट अफ़गान क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सब ने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया पे. इट्स अ हॉट टॉपिक नाउअडेज़. सो आई गेस शुरू करते हैं. डॉक्टर फ़रा, आपके नज़दीक जो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने अफ़गानिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रीज़ किए हैं, लाइक जो $4 बिलियन अफ़गानिस्तान के फ्रीज़ हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 28 मिलियन पीपल will need humanitarian assistance due to this, and around 70 lakh people, they can lead to starvation. So do you really think कि अफ़गानिस्तान इस क्राइसिस से बाहर आ सकता है, और या जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको किस हद तक सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं ड्यू टू दिस imposition of freezing the billions of dollars of. थैंक यू ज़ारियान, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जो रिसेंटली सिंस लाइक द तालिबान टेक ओवर इन काबुल 15 अगस्त 2021, इनका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है ऑन द ऑर्डिनरी अफ़गान्स एंड इन द रीजन इन पर्टिकुलर. तो ऑफ़ कोर्स बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं आज के अफ़गानियों को अंडर द डिफेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ तालिबान. और जहाँ पे आप बात कर रहे थे फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, इट गोज़ बैक टू 7 बिलियन. तो उन्होंने अफ़गानियों के जो $7 बिलियन फ्रीज़ किए हुए हैं, it's a huge chunk of money that they have taken from the Afghan population. यहाँ पे ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती है कि it's only about these billion of dollars, but along with that we also have to see the amount of money like Americans were pouring in to support their own people in Kabul and overall in Afghanistan when Americans were here for 20 long years. उस वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. जब ये लोग गए हैं तो वो जो मनी इन सर्कुलेशन थी वो भी निकली है, मनी इन द फॉर्म ऑफ रिसीविंग सैलरीज फॉर द पीपल एंड फॉर द फंडिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. तो उन्होंने एक जब 20 साल तक अमेरिकन यहाँ पे मौजूद है अलॉन्ग विद द नेटो फोर्सेस, दे डिज़ाइंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ काबुल इन सच अ वे कि जब ये निकलेंगे और ये पुल करेंगे तो कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम. और वही हुआ, हमने देखा कि पूरा उनका फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कोलैप्स कर गया है, रिजल्टिंग इनटू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जहाँ पे अब लोग जो है अपनी बेटियां बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं, अपने ऑर्गन्स बेच रहे हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉवर्टी लाइन्स दैट यू जस्ट hinted upon, yes, it is believed that in times to come major population of Afghanistan is going to be suffering for humanitarian crisis. इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक इशू है जो हेल्थ क्राइसिस डेवलप हो रहे हैं इन अफ़गानिस्तान पोस्ट दी अमेरिकन स्टे विड्रॉल एंड तालिबान टेक ओवर. तो उनको एक तो उनके पास पैसे नहीं है to survive and to deal with their day-to-day affairs. On top of that, when they are facing difficulties in dealing with the health issues and crisis, they don't have the expertise available. So उन तमाम चीज़ों को देखते हुए the problems are too many and multifold. It's not one thing that is connected to, and it takes us back to how the history is getting shaped up
for the Afghan people in this part of the world and particularly in this region. یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ 20 سالوں کا نہیں ہے, یہ 40 سالوں کا نہیں, یہ زمانوں کا ہے. لیکن افغانستان unfortunately is in a war situation from the past 40 years. There was a struggle of Taliban trying to control Afghanistan and Kabul from the past 20 years, اور 20 سال کے تک وہ جستجو کر رہے تھے. This was the time when they welcomed Osama bin Laden and some leaders of Al-Qaeda being stationed there. And this was the time when Americans kind of invaded Kabul and Afghanistan, اور انہوں نے قبضہ کیا اور جہاں پہ اپنی فورسز بٹھائی ہے in the war under the umbrella of the war on terror. تو یہ ایک نیریٹو ہے جو سارا بلڈ کیا گیا ہے ہاؤ ٹو کنٹرول دس پارٹ. اور پھر 20 سال یہاں گزارنے کے بعد انفراسٹرکچر جن کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت ساری یونیورسٹیز بنا لی ہے, ہم نے بہت ساری بلڈنگز بنا لی ہے, سارا کچھ. عمارتوں سے چیزیں نہیں بنتی ہے, چیزیں بنتی ہے, سسٹم چلتا ہے اسکل سے. تو کیا انہوں نے افغانیوں کو وہ سیٹ اسکلز دیے جس کی بنا پر دے شوڈ بی ان اے پوزیشن ویئر دے کین ٹیک دا سسٹم ود دیم, اور وہ اس کو لے جا کے آگے بڑھے. تو جیسے ہی امریکی نکلے وہ ٹس کر کے سارے گر گئے ہیں. ایون ان کے جو جس طریقے سے انفارچونیٹلی ان کے جو آرم فورسز کی ٹریننگ کی گئی تھی وہ لڑ نہیں پائے طالبان سے. اینڈ دس کائنڈ آف ڈراز مائی اٹینشن ٹو کہ انہوں نے کیا کیا 20 سال میں. سو اٹس اے ویری کانٹروورشل سبجیکٹ دیٹ از کمنگ اپ. But don't you think that it is going to cause a serious security threat to other countries as well? Because like اگر افغانستان اسٹیبل نہیں ہو پا رہا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو رسپیکٹ دیٹ ایگریمنٹس, دا پیس اکارڈز اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باقی کنٹریز کے لیے اسپیشلی پاکستان کے لیے بھی ایک اوپن ٹیررزم دوبارہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. وین وی ٹاک اباؤٹ any neighboring country in any part of the world, neighbors matter. And unfortunately in Pakistan-Afghanistan situation, I often say that we are not just neighbors, we are brothers. Because we share common blood, we share common culture, we share common tradition. ہمارے بارڈر کے اس پار, بارڈر کے اس پار, اس پار کوئی فرق ہی نہیں ہے. Even like the exchange of people across the border, it's very smooth when it comes to Pakistan as compared to they going to another part or another neighboring country. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے سیکیورٹی کنسرنز بہت سارے ہیں. جیسے ان دا گارب آف ٹیکنگ ہیلتھ ٹریٹمنٹس ان پاکستان, پرٹیکولرلی ان دا پشاور پروونس آف پاکستان, پشاور سٹی آف پاکستان, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ تیمارداری کے سلسلے میں دہشت گرد بھی گھس رہے ہیں, جس کی ریسنٹلی فارن آفس آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ریئلی وہ جو کہتے ہیں نا اپنے جو الارمس ہے انہوں نے بجانا شروع کر دیا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہم لوگ آپ کو یہاں جو ہیلتھ سروسز ہے وہ اویل کرنے دے رہے ہیں, بٹ ان ریٹرن واٹ یو آر ڈوئنگ ٹو اس, یو آر کمنگ اینڈ یو آر بلوئنگ یور سیلف اینڈ یو آر کنڈکٹنگ ویریس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اوور ہیئر لیڈنگ ٹورڈز انسیکیورٹی فار آر پیپل اینڈ فار آر جنریشنز اوور ہیئر. سو دس از ویری serious and it is leading towards high security concerns for not only Pakistan but other regional countries as well. China ke concerns hai, Central Asia ke concerns hai, Russia ke concerns hai, and on top of that I think this is one of the major conditions spelled out by the international community for the recognition of the Taliban government کہ ان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان میں خیر استعمال کرو لیکن اگلوں کے ہاں استعمال نہ کرو. So they should have a uniformity that their soil should not be used by any terrorist for any nefarious activities in the region or beyond. But unfortunately ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے, ان کے لوگ ہمارے خلاف بہت دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, دہشت پھیلا رہے ہیں, لیکن پاکستان چپ نہیں رہے گا. اور دس از لیڈنگ ٹورڈس پرابلمس بٹوین ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے خراب ہو رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ ہیئر کہ ہمارے بہت اسٹرانگلی نیٹڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے ود دا طالبان, بٹ آف کورس سنس آئی سیڈ وی آر بردرز, وی آر نیبرز, وی آر فرینڈس فرام ایجز اینڈ we even don't consider ourselves friends but brothers, we are family. لیکن جب فیملی میں بھی کوئی آپ کو پرابلم دیتا ہے پھر آپ کو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تھوڑی تمیز سے رہو ورنہ اٹس ناٹ گڈ ٹو بی ٹو بی ان آور نیبرہڈ. سو یو ہیو ٹو میک یور سیلف ڈسپلن, ادروائز یو ول اینڈ اپ ان پرابلم.
اینڈ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کافی زیادہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ ڈالر اسمگلنگ پہ کافی زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور اس سب میں اسپیشلی افغان اسمگلرز بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں, ان پہ کافی زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو ریلیٹ کریں تھوڑا تو دیکھیں کہ جیسے ہی افغان اسمگلرز پہ کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے, بالکل انہی ہی دنوں میں انہی ہی ٹائمز پہ پاک افغان بارڈر پہ بھی بہت زیادہ کلیشز شروع ہو گئے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ریلیٹ آل آف بوتھ دیز اسٹیٹمنٹس؟ ویل اسمگلنگ اس بارڈر سے پرٹیکولرلی پاک افغان بارڈر سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے, اور نہ صرف یہ جو ہوتا ہے نا انلیگل اسٹف, لیکن ڈرگس کی اسمگلنگ ہوتی رہی ہے, ویپنس کی اسمگلنگ ہوتی رہی ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار same sort of communities live, that's the Pashtuns, the Afghans in particular. So and I'm a very proud Pashtun myself even. So they have share gun culture, لیکن I must say here کہ یہ یہاں پہ زمانوں سے نہیں تھا, یہ یہاں پہ پوسٹ جہادزم, جب انہوں نے جہاد کا نعرہ 40 سال کی کہانی ہے, جب انہوں نے لگایا اور جہاد یہاں پہ بنایا گیا, جو ان کے نسلیں تھی, جوان تھے, ان سب کو جہاد کے تحت ویپنس کی ٹریننگ دی گئی, مشرومنگ آف مدرسہ کیا گیا, ریلیجس ایکسٹریمزم پھیلائی گئی, آئیڈیولوجیکل وارفیئر دی گئی. تو اس کے تحت this kind of narrative of keeping a weapon become very important for them. اور انہوں نے کہا, انہوں نے سمجھا کہ شاید بندوق رکھنا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. پھر اس کے بعد thanks to American presence in Afghanistan when they were here, اوپیم بہت بڑی تعداد میں اگنے لگی, اور اس کو صرف اگانا مقصد نہیں تھا, اس کو بیچنا بھی مقصد تھا. سو بیچنا, the gate value of opium was 350 million at the gate. سو آپ سوچیں کہ جب وہ ریفائن ہو کے آئے گا, وہ بکے گا, وہ کیا ہوگا, اس کی ویلیو کیا ہوگی. اینڈ اٹ از آلسو اسپیکولیٹڈ دیٹ probably Americans and its NATO allies, they sponsored war on terror based on the opium money that they received. تو اس پیور بزنس, انہوں نے صرف وار آن ٹیرر کے تحت انہوں نے 2 قسم کے بزنسز کیے. ایک انہوں نے ویپنس کا بزنس کیا, دوسرا انہوں نے ڈرگس کا بزنس کیا. تو جب وہ ڈرگس انہوں نے بیچنا ہے تو آف کورس اس کی نٹی گریٹی پاکستان پہ, پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا پروونس پہ آنی ہے. اس لیے اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو جو اس بارڈر کے قریب ہے وہ ہائیلی ڈرگ افیکٹڈ ہے. دیر دے ہیو دس کلچر آف جو اوپیم ہے, جو ہیش ہے, ایون اور باقی ساری چیزیں بھی جو اس سے بنتی ہے, وہ اس کی جو یوزج ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیڈنگ ٹورڈز سیریس پرابلمس فار پاکستان اینڈ فار دا ریجن ایز ویل. اور ریسنٹلی تو یہ کلیشز کافی زیادہ, بارڈر جو کلیشز ہیں یہ اتنے بڑھ گئے کہ جو طورخم بارڈر ہے پاکستان افغان والا, تو وہ بیسیکلی تقریباً 9 دن کے لیے بند بھی کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹریڈ بھی افیکٹ ہوئی ہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک اگر اسی طرح کلیشز چلتے رہے, ٹھیک ہے ہم یو ایس وار کا حصہ بنے رہے, انفارچونیٹلی افغان بارڈر آئی گیس ٹریڈ کے لیے پاکستان اور افغانستان کی جو میوچل ٹریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہ اسی طرح بند رہنے لگ جائے گا تو ڈونٹ یو تھنک اٹ ول کاز افیکٹ آن ٹریڈرز ایز ویل؟ ان اکنامکس ٹرمز, اور جو کہتے ہیں نا فائنینشیل سیکیورٹی کی جب بات کرتے ہیں, سو ٹریڈ از ویری وائٹل, اور نیبرس کا ٹریڈ کرنا بہت ضروری ہے. وی ریلائی آن سو مچ سو پروڈکٹس کمنگ فرام افغانستان ٹو پاکستان اینڈ فرام پاکستان ٹو افغانستان. ہاں, اوپر نیچے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی ہمارے ہاں سے گندم جاتا ہے, کبھی وہاں سے پھل سبزی آ رہی ہوتی ہے, کبھی ڈرائی فروٹس آتے ہیں. دس از ہاؤ تھنگز ورک آؤٹ ڈپینڈنگ آن کس کو کیا چاہیے. اب جب بارڈر بند ہوا تھا وہ اس لیے نہیں بند ہوا تھا کہ شاید ہمیں ان کے ٹماٹر نہیں چاہیے تھے یا ان کا پیاز نہیں چاہیے تھا, فار انسٹنس. وہ بارڈر بند ہوا تھا ڈیو ٹو سیکیورٹی کنسرنس. انہوں نے جو ہمارے ہاں دہشت گردی کی اور جو کر رہے ہیں, وی ہیڈ ٹو گیو دیم این آنسر. وہ جو سمپل ورڈس میں کہتے ہیں شٹ اپ کال, بہیو یور سیلف اور وی نو ہاؤ ٹو میک یو بہیو. تو وہ یہ انہوں نے کیا, اور یہ کرنا پڑا ان کو, کیونکہ پرابلم آ رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ آ کے ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کے بیچ میں مسجدیں اڑا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں تو کبھی کیا کر رہے ہیں. چترال میں آ گئے تھے, اینڈ اوپنلی اس کی رسپانسبلٹی بھی لے رہے ہیں. رسپانسبلٹی, اور ان کی جو کہتے ہیں نا دیدہ دلیری دیکھیں تو ویڈیوز آ رہی ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اینڈ ویڈیوز آر کمنگ اپ ویئر پیپل آر ٹاکنگ لائک پیپل, آئی مین Afghan people in the leadership roles, they are talking about کہ we are in war with Pakistan. Are you serious? Are you kidding? Who are you talking to?
تو آپ کو چیزیں دیکھنی ہوگی, سمجھنی ہوگی. اینڈ دس واز دا ریزن دا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہی گیو اے ویری بلانٹ رپلائی کہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا دہشت گردی کو, ادر وائز وی نو ہاؤ ٹو ہینڈل یو. So this is really serious, and security between the two countries need to be sorted out, otherwise things will go very bad. سو کمنگ ٹو دا نیکسٹ کویشچن, جیسا کہ آپ جینڈر سیکیورٹی پہ بھی آپ کا بہت زیادہ کام ہے, تو افغانستان میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاپولیشن مور دین 50% بیسیکلی فیمیلز وومن ہیں وہاں پہ, بٹ انفارچونیٹلی افغانستان میں خواتین کو ان کے بیسک رائٹس بھی نہیں دیے جا رہے. لائک اف یو ٹاک اباؤٹ دا ایجوکیشن, افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے دے ور گیونگ دا اسٹیٹمنٹس کہ ہم افغانستان میں وومن ایجوکیشن امپاور کریں گے, بٹ وی ول میک شیور دا سیگریگیشن آف دا جینڈر. But unfortunately, after coming into the power, they are not even allowing the females to get education beyond the 6th grade. Even if you have a mahram, اس کے بعد بھی آپ کو ایجوکیشن کی پرمیشن نہیں ہے وہاں پہ. نہیں وہ آپ کو کسی بھی پبلک آفس میں کام کرنے دے رہے ہیں فیمیلز کو, نہ ہی وہ کسی پارک تک میں بھی نہیں جانے دے رہے. اور جبکہ ان سب کے باوجود ان کی ایک بہت بڑی تعداد پاپولیشن کی فیمیلز ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک افغانستان میں بہت ہی سیریس قسم کا اکنامک کرائسس ڈیو ٹو دا وومن ایجوکیشن اینڈ وومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے بھی آئے گا, یا آ سکتا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ فیمیلز کی کنٹریبیوشن ہے وہاں پہ. اور ریسنٹلی میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا تو میں کافی حیران ہوا کہ ایک وہاں پہ فیمیل ڈاکٹر شی ٹریٹس اباؤٹ 1200 پیپل پر ڈے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آبویسلی انہوں نے بہت زیادہ پریشر پہلے بھی ڈالا ہے افغانستان پہ, بٹ دیر از این آفیشیل آپریشن آف وومن. سو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ کین اٹ ریئلی بی کنٹرولڈ اور ناٹ؟ ویل یہ بہت لمبی کہانی ہے, لیکن اگر ان شارٹ اف آئی ٹیل یو, when Taliban got in power and in Kabul back in 2021, Pakistan offered کہ ہم آپ کو ٹریننگ دے سکتے ہیں how to to run your ministries and particularly your education ministry. And we were lucky enough that we received a delegation of professors and people from the ministries to be here in Islamabad. And then we were talking about how to take your education system اور سارا کچھ. ویل ان کی ہپوکریسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور ان کے اندر کافی پرابلم ہے ود ان دا طالبان. دیر آر فیکشنز ود ان دا طالبان لیڈرشپ ہو سپورٹس ویمن امپاورمنٹ, بٹ دیر آر فیکشن ود ان دا طالبان لیڈرشپ جو بہت زیادہ اینٹائی ویمن ایجوکیشن اور امپاورمنٹ ہے. تو two streams are there, two rigidity is there. One says give them power, another says کہ نہیں. تو دو لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. I must say it's very funny کہ جو کرنٹ لیڈرز ہے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, ان کی بیٹیاں خود پڑھ رہی ہے, ان کی بیویاں خود دوسرے ممالک میں ہیں, یا پاکستان میں بڑی ساری پڑھ رہی ہے, باقی ممالک میں پڑھ رہی ہے. ان کی بیٹیاں پڑھے گی پر میری اور آپ کی بیٹی نہیں پڑھے گی. کیوں؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ان کو پیدا ہونے کے لیے ماں کی ضرورت ہے, پر اس ماں کو بیسک رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے بھی جا پائے. وہ اس کے لیے مرنا گوارا ہے, پر اس کے لیے ایک مرد ڈاکٹر سے علاج کرنا ناممکن ہے. شی کین ناٹ گیٹ دوز ٹریٹمنٹس ڈن. لیکن ان کو ایک لڑکی ڈاکٹر چاہیے, فیمیل ڈاکٹرس کی ضرورت ہے. وہ فیمیل ڈاکٹر لانے کے لیے اس ڈاکٹر کو تعلیم کی ضرورت ہے, وہ تعلیم دینے کو تیار نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ دیر ہپوکریسی از سو ایکسٹریم کہ وہ جب یہاں ہمارے پاس تھے تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, آف کورس آئی ول نیور ایور شائی اوے فرام برنگنگ گرلز ایجوکیشن ان ٹو دا ڈسکشن. جب بات کی تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں تھوڑا وقت چاہیے. میں بھی شروع میں بڑا کہتی تھی کہ شاید ان کو تھوڑا وقت چاہیے, لیٹ دیم سیٹل ڈاؤن, پرابیبلی دے ول ڈو سم تھنگ فار دی ویمن. لیکن انفارچونیٹلی 2 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. دے ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. سو دے ڈو ناٹ کنسیڈر ویمن ٹو بی اے پارٹ آف دا مین اسٹریم ڈسکشن. وہ ٹیبل پہ ایک عورت کو لانا ہی نہیں پسند کرتے ہیں, چاہے وہ عورت کو یہ پرابلم نہیں تھی آپ اس کو برقعے میں ڈھانپے یا اس کو جیسا وہ رہنا چاہتی ہے ویسا رہنے دے. دیٹس اوکے. آئی انڈرسٹینڈ cultural, as I said, I'm coming from the same society, so I understand the nitty-gritty. But آپ ایک عورت کو کپڑے میں بند کر کے رکھے یا وہ کپڑے کے کھول کے رکھے, جیسے بھی رکھے, بٹ شی شوڈ ہیو دا بیسک رائٹ ٹو ہر سیلف, جو ان کے پاس نہیں ہے. ہیلتھ کا نہیں ہے, ایجوکیشن کا نہیں ہے, اور جو لیونگ کا ہے وہ بھی نہیں ہے. اب بچیاں جو ان کو محرم کا کنڈیشن تھا, بچیاں
ایڈمیشن لے رہی ہیں باہر along with محرم with their father brother یا کوئی بھی ان کا جو ہسبینڈ ہو جائے یا فیانسی ہو جائے جو بھی ہے, بٹ دے آر اسٹل ناٹ الاؤڈ, کیونکہ ان کے مطابق ایک عورت کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. لیکن پھر ان کو اپنی بیٹی اپنی بیوی کے لیے ایک عورت ڈاکٹر ہی چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرے. ہپوکریسی از سمپلی ہپوکریسی. بلکہ اسلام کا نام لے کے بہت زیادہ آئی گیس یہ لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو. بٹ جیسا کہ انہوں نے پہلے یو ایس کے ساتھ, جب یو ایس نے اور کینیڈا نے اسپیشلی بہت زیادہ پریشرائز کیا انہیں, تب انہوں نے بولا کہ وی ول میک شیور دی سیگریگیشن آف دا جینڈر. بٹ ایون آفٹر دیٹ کچھ نہیں کیا انہوں نے, لائک دے آر ناٹ allowing ایٹ آل. No, I don't see they're going to do anything about it, for now at least. کیونکہ دیکھیں وہ as I said earlier, there is a faction within the Taliban. ان میں سے کچھ ہے جو باہر پڑے ہوئے ہیں, so they are liberal and broad-minded. They want to give empowerment to girls. So they were the people who were saying it. لیکن جو ان کے انڈیجنس ہے, جو یہی کے مقامی لوگ تھے, جو باہر ان کی گرومنگ نہیں ہوئی یا ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایکسٹریم لائنس پہ ہے, they do not consider women to be a part of the decision making process. They do not consider women to be empowered. چاہے وہ برقعے میں ہو یا برقعے میں نہ ہو, برقع is not an issue. The issue is, can a woman sit across the table with a man or not? That's the problem, which they need to change, because this is 21st century, and in 21st century they cannot bar women from getting their due rights and share. ابھی بات ہم ابھی کی کر رہے ہیں, لیکن زمانوں پہلے جب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تب بھی عورت کے پاس حق, آزادی کا حق تھا, اس کے پاس اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق تھا. ان کی جو وائف تھی وہ خود ایک بزنس وومن تھی, وہ لوگ کام کرتی تھی. لڑائیوں میں آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی آئیڈیالوجی کی یہ بات کرتے ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو سی, آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, عورتوں نے ہر کسی کا ہر طرح کا کام کیا ہے, فرام یو نو بینگ ٹیچرس ٹو بینگ ہیلتھ پریکٹیشنرز, اور وہ تمام چیزیں جو وہ کر سکتی تھی, ایڈمنسٹریٹرز, بزنس وومن, وہ سب کچھ کیا ہے. یہ کون ہوتے ہیں عورتوں کو بند کرنے والے؟ They need to explain themselves. Around in I guess 2020 there was an agreement called as Doha Peace Accord. So دوحہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے اس چیز کو اشور کیا گیا کہ افغانستان کی جو مین گورنمنٹ ہوگی اس میں ایتھنیسٹیز کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں رکھا جائے گا, لائک آل دا پیپل ول ہیو دا رائٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر طالبان ہیں تو طالبان کے اندر بھی صرف ایک کیٹیگری وہ طالبان کی ہی ہے. وہاں پہ سب ایتھنیسٹیز جتنے بھی لائک جو بیسک رائٹس رکھتے ہیں ان کو ایک, جس طرح ابھی ہم نے فیمیلز کی بھی بات کی, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بنے. سو جس طرح باقی ایتھنیسٹیز ہیں سب, ان کو بھی یہ لوگ اس طرح آگے نہیں آنے دے رہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اتنا ایکسٹریمزم کیا ایک اسٹیٹ واقعی ایک لانگ ٹرم کے لیے چل سکتی ہے اس طرح کی پالیسیز کے ساتھ؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خود میں فلیکسیبلٹی لائے ہی نہ, اور آپ اگلے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. انکلوسیو گورنمنٹ از آلسو اندر ڈیمانڈ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ریکگنائز طالبان, اینڈ دے ہیو ٹو میک اٹ انکلوسیو. لیکن دیر از اے ڈومیننس دیٹ آئی ایم ریفرنگ اگین اینڈ اگین ٹو ود ان دا لیڈرشپ ڈومین, جہاں پہ ان کے اپنے نظریاتی کلیشز ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جہاں چاہے وہ ہزارہ کے ہوں, چاہے وہ پشتونز ہو, چاہے وہ دری اسپیکنگ ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ ادر کیٹیگریز ہو, سو حقانیز ہو, تو وہ ان کو آنے نہیں دے سکتے ہیں, بیکاز دے تھنک اگر ان کو آنے دیں گے دس مینس آئی ایم لیونگ مائی ٹیریٹری ٹو دیم, سو دے آر ناٹ ایبل ٹو شیئر. ان کے پاس شیئرنگ کی یہ جو سب سے بڑی چیز ہے, دے آر مسنگ آن دیٹ. اٹس اوکے, آپ کو کام بھی شیئر کرنا ہے, آپ کو ورک فورس بھی شیئر کرنا ہے, آپ کو جگہ بھی شیئر کرنی ہے, اور آپ کو ٹیبل بھی شیئر کرنی ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو شیئر. تو جو بیسک ان کے وہ جو ایلیمنٹس اور کمپوننٹس ہوتے ہیں, دے نیڈ ٹو لرن دوز ٹیکٹکس, دے نیڈ ٹو لرن دوز پرنسپلس, اونلی دین دے کین سروائیو. ادروائز مجھے ان کا سروائیول مشکل لگتا ہے. بالکل. اور ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں کے علاوہ بھی پاکستان میں افغان ریفیوجیز کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے, اینڈ فرام 2020 آنورڈس لائک اراؤنڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف افغان ہیو ٹیکن ریفیوج ان پاکستان. بٹ ان کے اندر ایک کانسیپٹ
illegally پاکستان میں انٹر ہونا وہ بھی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. لائک اراؤنڈ دیر آر 2.2 ملین افغان پیپل وچ آر لیونگ ہیئر وداؤٹ their legal rights and without having their official identity as an Afghan refuge. So do you really think کہ ان کا اس طرح سے آنا, اور ریسنٹلی پاکستان گورنمنٹ کا بھی اس پہ اب ان کا کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا آہستہ آہستہ ڈیو ٹو دا کلیشز ریسنٹ, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہے, ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے؟ لائک ان کو تو لیگل پروٹیکشن بھی نہیں ملے گی اس طرح سے. جی بالکل. افغانیز پرٹیکولرلی لیونگ ہیئر ان پاکستان 6 ملین کے قریب پہلے سے رہ رہے تھے, ابھی اور بھی زیادہ ہو گئے بہت ہیں. زیادہ ہیں. آؤٹ آف دیم 1.4 million are registered with the UNHCR and the government of Pakistan. They have the POR cards, the proof of residence. POR card. And around 2.6 are unregistered at the moment. Registered this much, unregistered this big, right? So now the registered ones, the amount of money through the UNHCR forum that is coming to the Afghan refugees, it serves like for like roughly around, if I just rough it up, it's around $64 per person, per refugee. $64 میں آپ مجھے بتائیں how somebody can live their life. یہ خوراک کہاں سے کھا رہے ہیں, یہ دوائی کہاں سے لے رہے ہیں, یہ بجلی کہاں کی خرچ کر رہے ہیں, اسپیشلی آج کل کے حالات میں, آج کل کے پاکستانی حالات میں, پاکستان کے دنیا حالات کو میں. تو چھوڑ دیں, پاکستانی حالات میں جہاں عام شہری پاکستان کا سروائیول کے لیے, فائنینشیل سروائیول اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے. ہیلتھ ایشوز ہے ان میں. افغان ریفیوجیز میں ڈرگس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, ان کی ڈرگس ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. کون کر رہا ہے؟ دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے علاوہ 2.6 آر انرجسٹرڈ. اب وہ انرجسٹرڈ جو ہے ان پہ نہ, ان پہ بھی جو رجسٹرڈ بھی ہے ان پہ بھی ٹیکس نہیں ہے. دے ورک ہیئر ان پاکستان. آپ کوئی بھی جو کپڑے کی مارکیٹس اٹھا لیں, افغانز آر سٹنگ دیئر, دے آر سیلنگ, دے آر انگیجڈ ان دیٹ. پھل سبزیوں کے کاروبار اٹھا لیں, دے آر ہیونگ اٹ. سارے مارکیٹس جو ہے وہ انہوں نے لے لیے ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آئی پے ٹیکس, یو پے ٹیکس, دے آر نان ٹیکس پیئرس. ان پہ نہیں ہے, ٹیکنیکلی دے کین ناٹ, رائٹ. سو اگر ان پہ ٹیکس نہیں ہے, جو وہ کما رہے ہیں وہ کما رہے ہیں, جو میں کما رہی ہوں میں اپنے حصے میں سے بھی ان کو دے رہی ہوں. پھر بھی ہم جو ہے ان کے وہ جو کہتے ہیں ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور غیر سگا ہوتا ہے, ہم پھر بھی غیر سگے ہو گئے. ہم پھر بھی جو ہوتا ہے وی آر آلویز کویسچنڈ اپون. دے نیور ایور ہیو دس وہ جو بانڈنگ ہے وہ ہماری ہے ہی نہیں. تو دے نیور ایور ٹریٹ اس کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے اپنی روٹی شریک کی ہے آپ کے ساتھ, ہم نے اپنے بلز شریک کیے ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے ہمیں کیا لیگلی دیا؟ انٹر ہو کے آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ہم آپ کو ہمارے ہسپتال میں ہمارے لیے اپوائنٹمنٹس کے ٹائم نہیں ہوتے. یو جسٹ گو ٹو اینی پشاور ہاسپٹل. بائی دا ٹائم وین امیریکنز ور ہیئر, جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ہاسپٹل وہ اٹھا کے آپ دیکھ لیتے, یا آپ رحمان میڈیکل کمپلیکس اٹھا کے دیکھ لیتے, یا جو ان کا پشاور میڈیکل کمپلیکس ہے, وہاں افغان ہی افغان. آپ کو ٹائم نہیں ملتا تھا, ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتا تھا. پیپل فرام دیئر ایدر دے ہیڈ ٹو کمپرومائز آن سم اندر ڈاکٹر جو شاید ان کی فرسٹ پرائیورٹی نہ ہو, کیونکہ یہ ہماری پرائیورٹیز بن گئے تھے. سو ہم نے ان کو پرائیورٹی دی, ہم نے ان کو عزت دی, ہم نے ان کو رزق دیا, ہم نے ان کو سب کچھ دیا. انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ بم دھماکے. ڈو وی ڈیزرو دس؟ سو ویری انفارچونیٹ, اٹس ویری لوئلٹی بھی انفارچونیٹ. بہت زیادہ کوشچن بار بار ہوتی ان رہتی ہے کی پاکستان لوئلٹی کی. جن کی طرف ہے تو بے شک ان کو ان کی طرف جانا چاہیے. ایک جگہ پہ ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان آنے کے لیے وی ڈونٹ ریکوائر پاسپورٹس. Like it was about the women. So women requires passport and Taliban do not get them the passports done. تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے پھر پاکستان جانا آسان ہے, کیونکہ پاکستان on the border does not require that we should definitely have passport because we understand کہ یہ ان کو پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں. کہہ رہے تھے جو باقی ہمارے جو ان کے فیوریٹس ہے کہ ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو we require passport. ڈسپائٹ دیٹ کہ وہ ہم ان کو سب کچھ دے بھی رہے ہیں, سب کچھ کر بھی رہے ہیں, ہم ان کے فیوریٹ نہیں ہے, لیکن سروسز ہماری لیں گے, چیزیں ہماری شریک کریں گے, بٹ دے ول نیور ایور بی لائل ٹو اس. سو فائنلی ان دی اینڈ آپ کوئی ایک میسج دینا چاہیں گی افغانستان کے لوگوں کو یا پاکستان کے لوگوں کو؟
ایک ہی میسج ہے کہ ہم بھائی بہن ہیں اور بھائی بہنوں کی طرح رہنا چاہیے. وہ جو سوتیلا والا سلوک ہے نا, وی شوڈ اسٹاپ دیٹ, ادر وائز وی ول لاسٹ آر پلیس اینڈ وی شوڈ ناٹ لوز اٹ ایٹ آل. تھینک یو. چلیں آپ سب لوگوں اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, پلیز کمنٹ ڈاؤن یور تھاٹس. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.